अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज सुप्रीम कोर्ट की अपडेट देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग 14 तारीख को में की थी, वो हियरिंग आगे बढ़ गई है और अब तक उसकी नई कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जून के महीने में ये होगी, क्योंकि डायरी नंबर 2326 ऑफ 2020, WP नंबर 31 ऑफ 2020 जो 16/3/2020 को लास्ट हियरिंग हुई थी जस्टिस संजय कौल साहब और जस्टिस संजीव खन्ना साहब के पास, और डायरी नंबर 5284 2020 और SLP नंबर 1675, SLP नंबर 1676 2020 जो 16 मार्च को लास्ट हियरिंग हुई थी और नेक्स्ट हियरिंग 14 मई मुकर्रर की गई थी। क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने जो SLP डाली है उसमें मैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 हूँ और हीरा विक्टिम एसोसिएशन रेस्पोंडेंट नंबर 14 है, और अब तक हमें नोटिसेस नहीं मिली है। इसी वजह से इसको नेक्स्ट हियरिंग तक हमको नोटिसेस मिलेंगे, और जो कंप्लेनेंट्स इस मुकदमे में हैं, चाहे वो चंदान गुट्टे के हो, हुसैनी आलम के हो, बंजारा हिल के हो, कुकटपल्ली के हो, उनको भी अभी तक नोटिस जारी नहीं की गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पोस्ट नहीं पहुँचे। और इंशाअल्लाह ताला अब मेल के ज़रिए नोटिस इशू होंगे और नेक्स्ट हियरिंग जून के महीने में मुकर्रर है। और कभी उम्मीद है कि हीरा विक्टिम एसोसिएशन को कामयाबी मिलेगी और तमाम कंप्लेनेंट्स के हक़ में फ़ैसला आएगा, क्योंकि हीरा ग्रुप के जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं उन लोगों ने भी इस बात पर रज़ामंदी का इजहार किया है कि कंप्लेनेंट को पैसा मिल जाना चाहिए, और हमने भी कहा है कि कंप्लेनेंट का पैसे की गारंटी कोर्ट में दे दो और नौहरा शेख को बाहर ला दो, क्योंकि नौहरा शेख के अकाउंट्स में इनके 240 अकाउंट जो नौहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वेरियस बैंक्स में हैं, उसमें से 22 करोड़ रुपया है, और इनकी 96 प्रॉपर्टीज़ जो सीज़ की गई है, जिसमें ना कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, जिसमें ना कोई ग्रेनाइट की फैक्ट्री है, जिसमें ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ना इनकी सीज़ करे हुए पेपरों में हिंदुस्तान में कहीं से इन्होंने सोना लाया सो कोई कस्टम की रसीद है। तो तकरीबन 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की इनकी प्रॉपर्टी है, और इन प्रॉपर्टियों को ऑक्शन कर कर और बैंक के 22 करोड़ रुपए जो बैंक में है वो डिफ्रीज कर कर इन कंप्लेनेंट को दे देने की जो बात हीरा के वकला कर रहे हैं, हम उस पर रज़ामंदी का इजहार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कंप्लेनेंट का पैसा कोर्ट से देर सवेर होगी कि मिल जाएगा, नॉन कंप्लेनेंट का पैसा तो डूब गया। क्योंकि अब तक हीरा ग्रुप के दलाल जो ये कहते चले आ रहे थे कि आपा बाहर आएगी, आपा पैसे देगी, यानी कि आसमानों में घर बनाने की बात कर रहे थे। जब ये भांडा फूट गया, जब इन लोगों ने मस्जिद बिल्किस और मदरसे निस्वान के नाम पर चंदा जमा करना शुरू किया, तो लोगों की आंख खुल गई और बुलंद मांग दावे करने वाले भागना शुरू हो गए, क्योंकि लोग इनके गिरबान को पकड़ेंगे। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि नौहरा शेख बाहर आएगी, नौहरा शेख पैसा दे देगी, नौहरा शेख को एक चांस देना चाहिए, ज़रा गौर कीजिए। मार्च 2018 से 3 महीने का टाइम लिया गया, जून तक का, जून 2018 से सितंबर तक का टाइम दिया गया, और नौहरा शेख बाहर थी, इसके अकाउंट डिफ्रीज नहीं थे, लेकिन इसके अकाउंट में से 25 करोड़ रुपया था। इसीलिए ये लोगों का पैसा देने से खातिर रही, और बहाना ये बनाया गया कि GST, यानी कि GST आने के 2 साल के बाद इनको GST याद आया। उसके बाद MIM 2012 के कंप्लेंट को इन लोगों ने 2018 में याद किया, और ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसा है। तो कहाँ था? जिन लोगों ने नौहरा शेख पर भरोसा किया, अहले नौहरा ने जिन लोगों को दिमागों से खेला, जज्बात से खेला, और लोगों को ये कहा कि आपा आएगी, आपा तुम्हारा पैसा देगी। अगर आपा के पास पैसा होता, ज़रा समझिए,
ان کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 کروڑ روپیہ ہے. ان کی 96 پراپرٹیز صرف 300 کروڑ گورنمنٹ ویلیویشن کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا, آپ کو دماغ دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا. کتا بلی سور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ, ہم کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, تاخراتیں شروع ہونے والی ہے. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی آنکھوں میں سے پردہ اور کانوں میں سے ڈھکن ہٹا دے. حقیقت کو سمجھیے, جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ان کا پیسہ کہاں ہے؟ 240 اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپیہ, 96 پراپرٹی 300 کروڑ کی. یہ تو کمپلینٹوں کو بس ہو جائے گا اور کورٹ سے مل جائے گا. اور کورٹ انہی لوگوں کا بات سنے گا جو کورٹ سے رجوع ہوں گے. اور یہ دلال جھوٹ بول رہے ہیں کہ پولیس کے پاس لسٹ ہے. پولیس کے پاس لسٹ ہے تو کیا اچار ڈال لیں گے؟ ہاں, آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. ذرا سوچئے یہ لوگ کتنے مکار ہیں. رمضان کے مہینے میں کوئی MEDSA جو معصوم انویسٹر, ان لوگوں کو 10% کمیشن کمپنی سے کھا لیے ان کے پیسوں کا. ماہانہ 3% ان لوگوں کو منافع ملتا رہا. ایک معمولی چال میں رہنے والے MEDSA 10-20 فلیٹوں کے اور چالوں کے مالک ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے کسی کو راشن سپلائی نہیں کیا, ان لوگوں نے کسی کی مدد نہیں کی. میں تمام MEDSوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں, یاد رکھو اللہ کا عذاب تم لوگوں کو مضبوطی سے پکڑے گا. تم لوگوں نے جو 10% کمیشن کھایا ہے یا جتنا بھی کھایا ہے, وہ کمیشن کم از کم وہ انویسٹروں کو واپس کر دو جن لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے. جو کمپلینٹ کیا ہے ان کو مت دو, جو کمپلینٹ نہیں کرے ہیں ان معصوموں کو دے دو. ان کا پیسہ ڈوب گیا, یہ ME کو بھی معلوم, DSA کو بھی معلوم, لیکن یہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں. خالی ان کا کام کیا ہے؟ دلالی کرنا, پیٹ کمنٹ کرنے والے. ان لوگوں کا کام یہی ہے. میں انویسٹروں سے گزارش کرتا ہوں جو پریشان ہیں MEDSA کے گھروں پر جائیں, ان کو گھسیٹ کر باہر نکالیں اور اپنا پیسہ لے لیں. جو 10% کمیشن ان لوگوں نے لیا ہے کم از کم وہ لے لیں, کیونکہ نہرا شیخ چھوٹنے کے بعد تو کمپلیننٹ کو پیسہ ملے گا اور نان کمپلیننٹ کا پیسہ تو ایسے بھی ڈوب گیا. اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. دیکھیے راجیش مشرا کی جھوٹوں کو BPN نے کس طرح دھجیاں اڑا دی. یونس سید نے کس طرح راوت ایڈوکیٹ کے بات کو جو آدھی بات کی تھی اس کا خلاصہ کر دیا. تمام چیزیں سامنے آ گئی. اور دہلی کے بھی کئی انویسٹروں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی لاک ڈاؤن کے بعد دہلی میں بھی کمپلیٹ ہوگا, جس میں عاقل اور مطیع الرحمان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے گا. اور جدہ میں جو کمپلینٹ ہو رہا ہے اس میں عاقل اور ناظرین کو اور ابو حنیفہ کو دائرے میں لایا جائے گا. یاد رکھیے حق حق ہوتا ہے اور ناحق ناحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ان معصوم انویسٹروں کی سن لے اور سب کی آنکھوں میں سے پردہ اور کانوں میں سے ڈھکن ہٹا دے. ان معصوم انویسٹروں کو اللہ تعالیٰ پیسے دلانے کے لیے غیب سے مدد کر دے. یا رب العالمین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں. یا اللہ رحم فرما اور تمام لوگوں کو, ان مکاروں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سب پہ پردہ فاش کر دے. ان لوگوں کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جب ہم نے انڈین اوورسیز بینک کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حرام سود کے کاروبار کو فاش کیا تو ان لوگوں نے کہا تم دارالسلام بینک کی بات کرو. ارے تم جاؤ کرو. جب ہم نے نوہرا شیخ کے ٹیکسٹائل کی فیکٹری اور گرینٹ کی فیکٹری میں سوال کیا تو کہا کہ شہباز خان نے وہ عافیہ پلازا کھا لیا. جب ہم نے پوچھا کہ گھانا سے سونا تم نے کون سے ایئرپورٹ پہ لایا تو کہا کہ شہباز خان نے نوہرا شیخ کی پرائیویٹ پارٹس میں برش کر دیا. جب ہم نے پوچھا کہ تمہاری حج عمرہ سروسز کہاں ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ عاصف الدین کی بہن کے ساتھ فلانا کر دیا. تو پھر آپ لوگوں کے کمپلینٹ کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے FIR کیا تھا, پھر پولیس ہم کو گرفتار کیوں نہیں کری؟ کیونکہ ہم حق پہ تھے اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا. جس وقت ان لوگوں نے کمپلینٹ کیا اس وقت وہ جگہ پر ہم موجود ہی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے پروسیکیوشن اگینسٹ دا کمپلیننٹ کروا دیا. تم لوگوں نے جھوٹے مقدمے ڈالے. اہل حدیث کے صدر دفتر حیدرآباد میں نوہرا شیخ اور اس کے حامیوں نے حملہ کیا
اور اہل حدیث کے علماء نے اس کا ساتھ دیا. تمام اہل حدیث کے علماء نے نہیں. توصیف الرحمان، ارشد بشیر مدنی، معراج ربانی، ثناء اللہ مدنی، جلال الدین قاسمی، عاقل جدہ، ڈاکٹر شہناز، ان لوگوں نے اللہ رسول کا نام لے کر مسلمانوں کو اس میں پیسہ ڈالنے کے لیے کہا. لیکن جب پیسہ دینے کی بات آ گئی تو یہ لوگ بھاگ گئے. آپ ذرا سوچئے، اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے تو توصیف الرحمان آ کے بیان نہیں دیتے کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے تو ارشد بشیر مدنی آ کے ضمانت نہیں لیتے. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے تو معراج ربانی آ کر بیان نہیں دیتا. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے تو جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، ڈاکٹر شہناز آ کر آج بیان نہیں دیتی. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے عبد الرحمان، اسماعیل شیخ آ کر بیان نہیں دیتے. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے نوہیرہ شیخ کے دونوں بیٹے، داماد بیٹی بیان نہیں دیتے. اگر یہ لوگ حق پہ ہوتے نور اللہ، سلیم انصاری آ کر بیان نہیں دیتے. پیسہ ملتے وقت، عیاشی کرتے وقت یہ لوگوں نے عیاشی کر لی. اور جب پیسہ دینے کی بات آ گئی تو ان کو دلالوں کو مطیع الرحمان، راجیش مشرا، صابر بابو خان، وہ نبی ہوتی، عادم الدین کچھ نہیں کر سکتے. خالی بیان بازی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو بھرپور قوت کے ساتھ ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہر سطح پر مقابلہ کریں گے. یاد رکھو، تمہاری آپا جب باہر تھی، دلالوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں، شہباز تیرا وقت آ گیا، آپا باہر آ کے فلانا کرے گی. ارے تیری آپا کنے جب حرام کے پیسے تھے، تیری آپا کنے مسلمانوں کے 50,000 کروڑ روپے تھے، تیری آپا باہر تھی. تیری آپا کسی ہوم منسٹر کے ساتھ، فلم ایکٹروں کے ساتھ سفر کرتی رہتی تھی، فنکشن اٹینڈ کرتی تھی. اس وقت تیری آپا کے خلاف میں ویڈیو بناتا تھا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں نے یقین نہیں کیا، لیکن آپا نے کیا کیا؟ سان پاڑا پولیس اسٹیشن ممبئی میں ایک FIR کروا دیا. ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں عاطف الدین کی بہن کا، اس کا 2 FIR کروا دیے. ایک ڈیفرمیشن کیس ڈال دیا. کیا ہوا؟ میں رکا کیا؟ میں نے رکا. نہ مجھے خرید سکے، نہ مجھے ڈرا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر کے لیے مجھے منتخب کیا. اور میرے ساتھ کئی ساتھی جڑ گئے اور تمام لوگوں نے مل کر ہیرا حرام گروپ کا خاتمہ کر دیا. اب 2 گروپ چل رہے ہیں. ایک گروپ کو عاقل فنڈنگ کرتا ہے اور ایک گروپ کو بلقیس فنڈنگ کرتی ہے. بلقیس بولتی دیکھو شہباز کا ویڈیو آ گیا، صابر کیا کر رہے ہیں تم، کچھ بناؤ. انہیں بولتا نہیں بلقیس 1 گھنٹہ بات کرو میرے سے، ذرا اچھی باتیں کرو تو میں آ کے ویڈیو بناتا ہوں. انہیں ویڈیو بناتا. پھر عاقل جدہ مطیع الرحمان کو فون کر کے بولتا ارے بھائی یونس سید فلانا بول دیا، کچھ کرو. پھر انہیں آرڈر دیتا راجیش مشرا کو، مشرا بھائی آ جاؤ، RSS کی طاقت بتا دو ان لوگوں کو. یعنی کہ جو کمپنی میں اللہ رسول کا نام لے کر علماء کو استعمال کیا گیا، قرآن اور حدیث کا ذکر کر کر لوگوں سے پیسہ مانگا گیا، جب پیسہ دینے کی بات آ گئی تو RSS، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد، مطیع الرحمان گریش سانگھی کا پارٹنر، صابر بابو خان BJP کا ورکر. راجیش مشرا کے بارے میں تو سب کو پتا ہے، بیل کو ڈیفالٹ بیل کو بیل بول دیتا اور بولتا کہ میرے ابا ایڈوکیٹ ہے، اب آنے والی پیشی میں انشاءاللہ تعالی ججمنٹ آ جائے گا. 2 سال سے سن رہا ہوں، جنوری میں آئیں گی، مارچ میں آئیں گی، جون میں آئیں گی، سپتمبر میں آئیں گی، دسمبر میں آئیں گی، رمضان میں آئیں گی، شوال میں آئیں گی، بقرعید میں آئیں گی، محرم میں آئیں گی. کیا ہو گیا یار؟ 3را رمضان بھی آ گیا، لوگوں کو پیسہ نہیں ملا. لوگوں نے ہماری بات کو نہیں سمجھا. جن لوگوں نے سمجھا اللہ تعالیٰ ان کو کورٹ سے پیسہ دلا دے گا، اور جن لوگوں نے ان دلالوں پر بھروسہ کیا، جائیے اپنے دلالوں سے پوچھئے. سعود باولے بھاگ گیا، پھر چڑھے تو پھر ایک ویڈیو بناتا، سعود باولے آؤ، آ کر بولو گوشت نہیں مل رہا، کہتے بیوی کو ان کے لوگوں کا رو رہی، گوشت کھلانا ہے ہمارے پاس، آؤ کھلاتے ہیں. سعود باولے گوشت بہت ہے. دلالو یاد رکھو تم حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
میں جن لوگوں کو برباد کرنا چاہتا ہوں ان کی آنکھوں پہ ڈھکن، ان کی آنکھوں پہ پردہ اور کانوں میں ڈھکن لگا دیتا ہوں، اور جن کو برباد ہونا ہے ہوئیے۔ مولانا معید مدنی صاحب نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالا، ان کے خلاف ایک ویڈیو بنا دیا، وہ جاہل۔ لیکن انشاءاللہ یو پی میں بھی لاک ڈاؤن کے بعد ایف آئی آر ہوں گے۔ معید مدنی کے خلاف تم لوگوں نے جو ویڈیو بنایا اس کا اثر تم لوگوں کو لاک ڈاؤن کے بعد یو پی میں ایف آئی آر ہوگا۔ آخر جو پیسے بھیج رہا انشاءاللہ تعالیٰ دہلی میں ایف آئی آر ہوگا، اور سپریم کورٹ سے کمپلینٹوں کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے گا اور اللہ تعالیٰ ان معصوم کمپلینٹوں کی حفاظت کرے گا۔ اور جو لوگ کمپلینٹ نہیں کیے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ حلال کا پیسہ ہے تو نہیں ڈوبتا؟ کوئی اسلامی دلیل ہے اس کی؟ آپ لوگوں نے لالچ میں آ کر، بیوقوفی سے، اللہ رسول کے نام، اسلام کے جھانسے میں آ کر، ان لوگوں کے اسلام کا نام لے کر ان لوگوں نے جھانسے میں لایا اور آپ لوگوں سے پیسہ لوٹ لیا۔ اور جب آپ لوگوں کو للکارا گیا، جب آپ لوگوں کو حق بتایا گیا، لیکن آپ لوگوں نے حق نہیں سنا۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں حق دین کو لے کر آئے، اور جب حق لے کے آئے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن ایک کے بعد ایک لوگ ان کی مدد کرتے گئے اور ان کی بات کو سنتے گئے، اور لوگوں نے دین اسلام قبول کیا۔ جب ہم نے ہیرا حرام گروپ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو یاد رکھیے کہ میں خوف سے جو ہے کمنٹ کا باکس کو بند کیا کرتا تھا، تاکہ یہ لوگ گندی گندی گالیاں دیتے تھے، کیونکہ اللہ رسول کے نام پہ پیسہ لیتے، اور جب پیسہ مانگتے تو گندے گندے گالیوں کو استعمال کرتے، جب پیسہ لینا رہتا تو مولاناؤں کو استعمال کرتے، جب پیسہ دینا رہا تو غنڈے موالیوں کو استعمال کرتے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ 99% لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا بول کے بلند بانگ دعوے کرنے والے صرف MEDS سے ایک ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اور تمام انویسٹروں کو حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور لوگ ایک کے بعد ایک کمپلینٹ میں جڑتے چلے گئے، اور انشاءاللہ تعالی حق کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا سپریم کورٹ کا کیس جون میں چلے گیا ہے، اور یہ دلالوں کے ویڈیو کا انتظار کریے، اس بات کو الگ طریقے سے یہ لوگ کنفرم کریں گے۔ بہرحال عبادت کریے، اور جو لوگ حق سمجھتے ہیں، میرے لیے بھی، میرے خاندان کے لیے بھی، آل اولاد کے لیے بھی، اور جن جن لوگوں نے ہیرا حرام گروپ کے خلاف جہاد کا میں حصہ لیا، ان تمام کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پریشانیوں سے دور کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام انویسٹروں کے پیسے دلانے میں غیب سے مدد کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔